सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. Good evening. Welcome to National Debate. Welcome to पुराना पाकिस्तान. एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से 100 से जायद अहम शख्सियात के नामों को निकाल दिया गया है। उनमें शरीफ खानदान की अहम शख्सियात भी शामिल हैं और इसके अलावा दीगर लोग भी शामिल हैं। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर इल्जामात थे, जिनके नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के अंदर रखे गए थे और बहुत सारे केसेस के अंदर ये लोग मतलूब थे। इस हद तक तो ये बात माननी पड़ेगी जो इमरान खान साहब कहते आ रहे हैं कि जब ये लोग पावर में आएंगे तो सबसे पहले नैब जैसे इदारे को गैर फाल करेंगे, FIA के जरिए अपने नामों को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालेंगे और अपने आप को क्लीन चिट दिलवाएंगे। वो तो होते हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी इस वक्त की अपोजिशन के ऊपर भी है। मैं खान साहब, उनकी जमात और इत्तेहादियों की बात कर रहा हूं जिनकी नुमाइंदगी पार्लियामान के अंदर नहीं है। जब आप किसी चेस बोर्ड के ऊपर चेस खेल रहे होते हैं तो आपको चाल भी उसी चेस बोर्ड के ऊपर चलना होती है, ना कि क्रिकेट ग्राउंड की पिच के ऊपर। तो आपका जो ग्राउंड है वो आपका चेस बोर्ड होना चाहिए, लेकिन आप इस वक्त जो खेल खेल रहे हैं वो क्रिकेट ग्राउंड है। तो ये बहुत बड़ा तजाद है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। और अगर आप इस तजाद को खत्म नहीं करेंगे, अपनी प्लेइंग फील्ड को दुरुस्त नहीं करेंगे, तो इसी तरह से नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से भी निकलते रहेंगे और साथ साथ केसेस भी खत्म होंगे, इदारे भी तहलील होते रहेंगे, आप उसको रोकने की पोजीशन में नहीं होंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात होने चाहिए। कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो भी जाते हैं तो क्या खान साहब को नताइज कबूल होंगे? और उनके कहने के ऊपर अगर तहकीकाती जुडिशल कमीशन बना भी दिया जाता है तो क्या खान साहब को उसके फैसले के ऊपर तमाम तर एतमाद होगा, जो कि उसूली तौर पर होना चाहिए? पहले इस तरह के जुडिशल कमीशन के फैसलों के ऊपर उन्होंने एतमाद का इजहार किया, क्या अब भी वो करेंगे या नहीं करेंगे? आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बात होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग पुराना पाकिस्तान। हैशटैग पुराना पाकिस्तान। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मौजूद मेहमान में शामिल हैं मोहतरमा जरताज गुल वजीर साहिबा। आप साबिक वजीर मुमलिकत हैं मौसमियाती तब्दीली की। आज के हमारे दूसरे मौजूद मेहमान होंगे जनाब आमिर ज़िया साहब, मुल्क के मारूफ सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार। आज के हमारे तीसरे मौजूद मेहमान होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप माहिर दिफाई उमूर हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं तमाम मौजूद मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ मोहतरमा जरताज गुल वजीर साहब भी मौजूद हैं, उनसे सवाल करेंगे। मैडम आप तशरीफ़ लाएँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल तो मेरा सियासी नौयत का था, लेकिन ऑन एन लाइटर नोट मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आप वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली थी तो बादल गरजते थे, बारिश होती थी, मौसम अच्छा हो जाता था। अभी आपकी जगह पर एक और ख़ातून आई हैं, आपको क्या लगता है अब कैसी तब्दीली है ये? कुर्सी आनी जानी चीज़ है। दोबारा एज ए फेडरल मिनिस्टर इंशाल्लाह वापस अपनी सीट पे आऊँगी। जो मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विज़न है मौसमियाती तब्दीली का, और जो हमने मौसमियाती तब्दीली को ब्रांड बनाया, दुनिया में अपना लोहा बनवाया, चाहे वो 10 बिलियन ट्री सुनामी है, चाहे वो क्लीन ग्रीन पाकिस्तान है, प्लास्टिक बैग्स बैन है, ई-व्हीकल पॉलिसी है, इसी तरह जो वो है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है, इकोसिस्टम रेस्टोरेशंस है, उसका मुकाबला और मैच कभी कोई भी नहीं कर सकता, चाहे जो मर्जी इस सीट के ऊपर बैठ जाए। लेकिन ये कि ऑन अ लाइटर नोट आपने मौसम अच्छा था, अल्लाह करे अभी भी पाकिस्तान में मौसम अच्छा हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त तो करप्शन के बादल छाए हुए हैं। मौसम जो है वो करप्शन से अबर आलूद है, इम्पोर्टेड हुकूमत से अबर आलूद है, और पाकिस्तान को अल्लाह ताला महफूज रखे इन डाकुओं से, चोरों से, लुटेरों से। पाकिस्तान का मौसम इन्होंने बेहाल कर दिया है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है, जो हमारे कौमी चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। Have your comments specifically on Shahri Rahman साहब as a state minister for climate change?
دیکھیں میں نے پہلے کہا ہے کہ اتنے بڑے گیپ کو فل کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہے. ٹیمپرری وہ اس پوزیشن پہ آ تو گئی ہیں, لیکن اگر انہوں نے اپنی عزت بچانی ہے تو بہتر یہ کہ وہ ہمارے جو منصوبے ہیں, کیونکہ موسمیاتی تبدیلیوں کو اسٹیبلش تو ہم نے کیا ہے. آپ کو لگتا ہے آپ کے منصوبے کنٹینیو ہوں گے جس طرح سے منصوبے وائنڈ اپ ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جس طرح احساس پروگرام کے اوپر صرف بے نظیر کا نام لگا دینے سے, اور وہی جو اتنے ہزار لوگوں کو نکالا گیا تھا جن کی جیبوں میں یہ بے نظیر کا پیسہ جاتا تھا اور وہ امیر ترین لوگ تھے. اچھا ویسے آپس کی بات ہے, آپ لوگوں پر بھی الزام یہی تھا کہ پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا, پھر احساس پروگرام کیا گیا, اب ہم واپس کر رہے ہیں. اب یہ لوگ کلیم کرتے ہیں وہ تو ایک صرف بیس پروگرام تھا نا. احساس پروگرام تو 260 سے زیادہ کامن تھے اس کے. اس میں تو احساس کفالت تھا, اس میں تو اسٹوڈنٹس کے احساس کے اندر اسٹوڈنٹس کے اس کے اندر اسکالرشپ تھے, اس کے اندر لنگر خانے تھے, پناہ گاہیں تھے. وہ تو ایک برانڈ ہے جو کہ ریاست مدینہ کے طرز کے اوپر کوشش کی گئی کہ ہم نے کیسے اپنے غریب طبقے کو اپنے محلات کے بجائے ان کو ہم نے کیسے پناہ دینی, ہم نے کیسے ان کو لفٹ اپ کرنا ہے. وہ تو ایک زبردست شعور ہے, ایک زبردست احساس ہے کہ کس طرح حکومتیں جو ہیں اپنے کمزور طبقے کی کفالت کرتی ہے. نام بدلنے سے کیا ہوگا؟ وہی ڈاکو چوروں کو, لٹیروں کو, جن نے نوکروں کو اور اپنے رشتہ داروں کو جو پیسے دے دیتے, وہ بدلنے سے تو نام نہیں بدلے گا. احساس پروگرام ہی رہے گا, کیونکہ وہ تو بالکل ڈیجیٹل تھا نا. اس کے اندر تو کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں تھی, اس کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان کی تصویر نہیں لگی ہوئی تھی. وہ ہماری حکومت کے پیسے کے اوپر ہم ایش نہیں کرتے تھے. وہ ایک سکور تھا پاورٹی کا, اس میں جب اگر آپ فٹ ہوتے تھے تو پھر آپ اس کو آپ کی کفالت 260 ارب پہلی دفعہ یتیموں کی, بیواؤں کی, مزدوروں کی کفالت کے لیے, نادار طبقے کے لیے پرائم منسٹر عمران خان نے دیا. یہ جو مرضی اس کو پر تختیاں اپنی لگا لیں, یہ اس احساس کو بدل نہیں سکتے. یہ دنیا اس کو احساس کرتی ہے اور یہ دنیا نے اس کو اکنالج کیا ہے. اچھا فیصل سلطان صاحب مشیر صحت کے طور پر موجود رہے اپنی کرسی کے اوپر, اور ان کے دور میں بڑے اچھے کام بھی ہوئے, اور ویسے ہی وہ شوکت خانم کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں ابھی تک. اور اب قادر پٹیل صاحب وزیر صحت, ان دونوں میں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ ڈاکٹر فیصل سلطان اور اس سے پہلے بھی جو ہم لوگوں نے سیٹ پہ یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ 3.5 سال میں پہلے دفعہ آپ کی حکومت ہو اور آپ یونیورسل ہیلتھ کوریج دے دیں اور ہر خاندان کو آپ 10 لاکھ کی ہیلتھ انشورنس دے دیں. جس ملک کا وزیر اعظم یہاں سے جو 3 دفعہ کا وزیر اعظم بگوڑا بن کے باہر بیٹھ جائے اور لندن اپنا علاج کرانے کے بہانے ملک کے خلاف سازش کرے, امپورٹڈ حکومت کو مسلط کروانے کے لیے اس کا وہ میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کرے, اس نے اپنے ڈھنگ کا ہاسپٹل تو نہیں بنایا نا. لیکن ہم نے 3.5 سال میں ڈاکٹر فیصل سلطان یا عامر کیانی یا ظفر مرزا صاحب, پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن ہے کہ 3 سال میں 3.5 سال میں ہم نے یونیورسل ہیلتھ کوریج دے دیا. آپ کا نائدرا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ آپ کا ہیلتھ انشورنس بن گیا, اس کی 10 لاکھ روپے قیمت بن گئی. تو اب تو کسی نے بڑا زبردست ٹویٹ کیا تھا نا کہ گھٹکا بیچنے والے کو, ایک کینسر کی بیماری لگانے والے کو ماشاءاللہ سے وزیر صحت بنا دیے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ والا پروگرام بھی کنٹینیو رہے گا؟ ہیلتھ کارڈ کی بات کر رہا ہوں میں. دیکھیں جمیل, یہ عارضی کرسی ان کے پاس آئی ہوئی ہے. عارضی کیسے ہے میڈم؟ ابھی تو سچویشن بڑی ڈسٹربنگ ہے. فورن فنڈنگ کیس کی تلوار لٹک رہی ہے, توشہ خانہ کا معاملہ الگ جگہ پر کھڑا ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنی جلدی یہ لوگ جائیں گے, یہ ٹرم کمپلیٹ نہیں کریں گے اس گورنمنٹ کی؟ دیکھیں ٹرم ان کی ہے نہیں, ٹرم تو اسمبلی کی تو ہے نا, ٹرم تو پرائم منسٹر عمران خان کی ہے, ہماری ہی میجورٹی ہے, اور یہ پاکستان میں پارلیمانی سسٹم ہے. ڈیموکریسی تو یہی ہے کہ جس کا سب سے زیادہ ایم این ایز بنے وہی جو ہے وہ وزیر اعظم بنے. ہاں سازش کر کے میر جعفر اور میر صادق اور لوٹا کریسی کر کے, ضمیر فروشی کر کے بیرون طاقتوں کے اماں پر زبردستی ہم سے حکومت چھینی ہے, مگر یہ کرسی ان کی ہے نہیں. یہ عوام کی عدالت جب بھی لگے گی تو تب بھی پرائم منسٹر عمران خان کی دوبارہ حکومت بنے گی. جمیل, عوام کی عدالت لوگ دیکھ چکے ہیں, یہ اسی میں جانے سے ڈر رہے ہیں, ڈرپوک ہیں. ان کو پتا ہے کہ ان کی ضمانتیں ضبط ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. دیکھیں 2 چیزیں ہیں. آپ کو کھیلنا چیس بورڈ کے اوپر ہے, یعنی آپ کی فیلڈ جو ہے وہ چیس بورڈ ہے, لیکن اگر آپ اس کو چھوڑ کر آپ کرکٹ گراؤنڈ میں چلے جائیں تو اس چیس بورڈ کے لیے تو آپ نہیں پلے کر رہے نا, آپ کرکٹ گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں. یہ فرق ہے 2 چیزوں کا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ لوگ اسمبلی چھوڑ چکے ہیں, آپ لوگ جن کو لٹیرے کہتے ہیں ان کی وہاں پر حاکمیت ہو چکی ہے. 100 لوگوں کا نام ای سی ایل سے نکال دیا گیا جس میں شریف فیملی کے لوگ بھی شامل ہیں. آپ ان کو ویٹو کرنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہیں, آپ اس گراؤنڈ میں ہی نہیں ہیں. اچھا اس چیز کا آئیڈیا ہے جمیل, میں آپ کو سب سے یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ دوسرے ملکوں میں کرپشن کرنے کے اوپر پھانسیاں ہو جاتی ہیں,
اور پاکستان کے اندر المیہ یہ ہے کہ سب سے بڑے کرپٹ بندے کو، سب سے بڑے جس کے مقصود چپڑاسی کو، جس کے 450 ارب تو صرف ایک اکاؤنٹ سے مقصود چپڑاسی کے ذریعے ظاہر ہوئے، منی ٹریل کوئی نہیں ہوئے. باپ کے اوپر جو ہے وہ 16 ارب کی، اور بیٹے کے اوپر جس کو زبردستی وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں حمزہ جو ککڑی چور ہے اس کو خیر سے مطلب اس کے اوپر 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہے، منی ٹریل کوئی نہیں ہے. وہ اس ملک کے اوپر جو ہے دوسرے ملکوں میں پھانسے، اور ہمارے ملک میں ان کو باپ بیٹوں کو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں. ہے تو اس ملک کا المیہ، لیکن جو چیس بورڈ ہے، جو میدان ہے، جو ویٹو پاور ہے، وہ صرف عوام ہے. عوام کے پاس 22 کروڑ عوام ہے، اور 22 کروڑ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنے ووٹ کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اپنی خودداری کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اپنے ملک کی حفاظت کیسے کرنی ہے. اور یہ پھر میں وہی بات دیکھیں، آپ کہتے ہیں نا کہ اسمبلی کا میدان ہے، جلسوں کا میدان ہے، جلوس کا میدان ہے، الیکشن کمیشن ہے، سپریم کورٹ ہے، کوئی بھی ادارہ ہے جو اس سارے پروسیس کے اندر ہے، سب اداروں کے اندر جو بھی حاکمیت چلے گی وہ اللہ تعالیٰ کے بعد پاکستان کے آئین کے اندر لکھا ہے، پاکستان کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے عوام کی حاکمیت چلے گی. اسٹیبلشمنٹ آپ لوگوں کے ساتھ ہے؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کو ملک کے ساتھ ہونا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو ملک کی خودداری کے ساتھ ہونا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو ملک دیکھیں میں تو سمپل سی بات کر رہی ہوں، اسٹیبلشمنٹ کو کیونکہ حکومتیں آتی جاتی رہیں گی، پولیٹیکل پارٹیاں ٹیک اوور کریں گی، جس کی بھی زیادہ سے زیادہ سیٹیں ہوں گے. اس طرح کا مذاق تو اس ملک کے ساتھ پہلی دفعہ ہو رہا ہے نا کہ آپ نے زبردستی جو ہے وہ پلیئر آپ نے زبردستی امپورٹڈ آ کے ہمارے سر کے اوپر لگا دیے ہیں. یہ تو نہیں اس ملک کے اندر چلنے والا. اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں ہے نا آپ لوگ. دیکھیے سمپل سی بات ہے، اسٹیبلشمنٹ نے بھی وہاں پہ جانا ہے ان دا ہینڈ جہاں پہ ملک کا فائدہ ہوگا، جہاں پہ عوام کی عدالت ہوگی. عوام کی عدالت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے جمیل، صرف لاکھوں لوگ نہیں، بات کروڑوں تک چلی گئی ہے. کروڑوں لوگ جو ہے وہ اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کی کال کے اوپر اپنے شہروں میں نکلتے ہیں. ٹاپ ٹرینڈ ہے. آپ لوگوں نے ٹویٹر پہ جلسہ کر دیا، 1,65,000 لوگ آپ نے ادھر جوڑ دیا. میں خود بیٹھا تھا اس اسپیس کے اندر. یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ڈیجیٹلائز کر دیا ہے خان صاحب نے، لوگوں کو چارج بھی کر دیا ہے، موٹیویٹ کر دیتے ہیں، جلسے بڑے بڑے ہو گئے. لیکن ہیونگ سیڈ دس آل، جو پاور کوریڈورز ہیں ان کو ناراض نہیں کر بیٹھے خان صاحب؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ میں بڑی اوپن ڈیبیٹ کر رہا ہوں. دیکھیے جمیل، اگر ایک شخص اسلاموفوبیا کے اگینسٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک مقدمہ لڑتا ہے، امت مسلمہ کا مقدمہ لڑتا ہے، پاکستان کی ساورینٹی کا مقدمہ لڑتا ہے، فارن پالیسی کا مقدمہ لڑتا ہے، ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہے کہ ہم فار سیل نہیں ہیں، ہم آپ کو اڈے نہیں دیں گے، 80,000 سے زیادہ ہمارے لوگوں کی جانیں گئی ہیں، ہم آپ کے ساتھ سالس ہو سکتے ہیں امن کے اندر، مگر ہم جنگ میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ سزا بنتی ہے کہ ایک خوددار لیڈر کی اور ایک خوددار وزیر اعظم کی، ایک خوددار پاکستانی کی جو پاکستان کی سالمیت کا سودا نہیں ہونے دیتا، جو بیرونی طاقتوں کے سامنے جھکتا نہیں ہے، جو صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ کی حکمیت کو مانتا ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ عوام بھی ان سارے پاور کوریڈورز کے دیکھے گی. زرتاج صاحب نیریٹو بہت اچھا ہے، تو پھر ان دی اینڈ یہی نیریٹو ہی جیتے گا. خان صاحب نے اس کو پلے بھی بڑا اچھا کیا ہے. لوگوں کے یہ دل کی آواز ہے، یہ لوگوں کے دلوں کی آواز ہے. جمیل دیکھیے میری بات سنیں، آپ بھی سارا ٹائم صرف یہاں پہ نہیں بیٹھتے، آپ بھی سارا ٹائم فیلڈ میں جاتے ہیں، ہر جلسے میں جس کا بھی جلسہ آپ جا کے فیلڈ میں جاتے ہیں. کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ بغیر بریانی کے پلیٹ کے، بغیر دیگوں کے، بغیر پیسوں کے، پیدل چل کے 70 سال کی بوڑھی خاتون بھی آئے، 80 سال کا بوڑھا شخص بھی آئے، نوجوان بھی آئے، فیملیز سے آئے اور کہیں کہ ہم حق کی خاطر، پاکستان کی خاطر ہم آئے ہوئے ہیں. اس کے اوپر کامنٹ کروں گا. میں نے خواتین کو اپنی آنکھوں کے سامنے آنسو بہاتے ہوئے دیکھا. ایگزیکٹلی. میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے، بزرگ خواتین کو دعائیں دیتے ہوئے دیکھا ہے، معذور افراد کو بغیر ٹانگوں کے اپنے جسم کو گھسیٹ کے ادھر تک پہنچتے ہوئے دیکھا ہے، جو اپنے ہاتھوں میں ایبسلیوٹلی ناٹ کا بینر لے کے بیٹھے ہوئے تھے. سب بہت اچھا دکھ رہا ہے، بہت اچھی آواز اٹھانے میں کامیاب ہوئے ہیں خان صاحب. لیکن اگین میری بات وہی ہوگی کہ اس وقت اگر بات ملک کے ساتھ رہنے کی ہے تو جو پارلیمان کے اندر ہیں ان کے ساتھ ہی ریاست کھڑی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی کھڑی ہے. آپ لوگ بہت امپورٹنٹ جگہ پہ لوز تو نہیں کر چکے کہیں؟ دیکھیں ہم نے ہر عدالت، ہر جگہ ہم جیتیں گے. دیکھیں بیانیہ صرف ایک ہی ہے کہ پاکستان سب سے پہلے، پاکستان کی سالمیت سب سے پہلے، پاکستان کی خودداری سب سے پہلے. مقصود چپڑاسی جو ہے اس ملک کا وزیر اعظم نہیں بن سکتا، کرپٹ ٹولہ اس ملک کا جو ہے وہ حکمران نہیں بن سکتا. کتنا اس ملک کے ساتھ مذاق ہے کہ ایک نیب زدہ اور ایک جس کے اوپر پتہ نہیں کتنے کلو چرس کا مقدمہ بنا، جس نے ڈائریکٹ جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن کے اندر پریگننٹ خواتین کے منہ پہ گولیاں ماری،
اس شخص کو آپ نے اس ملک کا جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر بنا دیا ہے اور خود کو اپنے خلاف اپلیکیشن دے دی ہے اور اپنے آپ کو خود ہی کہا کہ ہاں جی رانا ثناءاللہ بے قصور ہے اور وہ 16 لوگ بھی بے قصور ہیں. ای سی ایل سے بھی نکل گئے, خود ہی ای سی ایل سے. یہ اس ملک کے ساتھ بھونڈا مذاق ہے, یہ اس ملک کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, اس ملک کے عوام کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. یہ 22 کروڑ عوام کے لوگوں کی توہین ہے. آپ کو وہ مذاق نظر نہیں آیا جب آپ کو ایک کنوکٹڈ پرسنالٹی پرائم منسٹر ہاؤس میں اوتھ ٹیکنگ کے دوران بیٹھی ہوئی نظر آئی؟ دیکھیں یہ اس سے بڑا المیہ ہے کہ جس نے ڈیکوریٹڈ آفیسرز کے نام لے لے کے اداروں کو ملائن کیا, جس نے جنرل فیض کا نام لے لے کے انڈیا کو خوش کیا, بیرونی طاقتوں کو خوش کیا, جس نے جنرل باجوہ کا نام لے لے کر اس کے اوپر ٹاپ ٹویٹر ٹرینڈ چلائے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر واقعی اسٹیبلشمنٹ اس ملک کے ساتھ کھڑی ہے تو سب سے پہلے تو پھر مریم نواز کو جیل کے اندر ہونا چاہیے, کیونکہ انہیں کے اما کے اوپر ان کے اپنے باقاعدہ ٹویٹر اکاؤنٹ نے باقاعدہ پاکستان کے ڈیکوریٹڈ آفیسرز کی, اداروں کی جو ہے وہ ان کو ملائن کیا, ان کو گھسیٹا, ان کو کہا کہ اپنی فوج کے اپنے لوگوں کو کہا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ تم بغاوت کرو. انڈیا میں ان کی اس کے اوپر شادیانے بجانے گئے. خواجہ سعد رفیق کے کیا الفاظ ہیں, احسن اقبال کے کیا الفاظ ہیں, میاں جاوید لطیف کے کیا الفاظ ہیں, اس کے جو اب جو جس کو وہ بنا رہے ہیں کیا نام ہے اس کا, خواجہ آصف کے کیا الفاظ ہیں. اور اب موجودہ جو محسن داوڑ اور علی وزیر پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں, اس وقت اپنی ملک کے اور اپنے افواج کے خلاف کوئی باتیں کر رہے ہیں, اور ان کو جو کرائم منسٹر ہے وہ اس کو اپنے ساتھ جو ہے وہ بغل میں لے کے جو ہے اس کو نہیں کرائم منسٹر ہے امپورٹڈ. دیکھیں وہ اس وقت ضمانت کے اوپر ہے, وہ اس وقت ضمانت کے اوپر ہے. خان صاحب بھی جس وقت پرائم منسٹر بنے تھے اس وقت وہ بھی ضمانت. نہ دیکھیے سیاسی پرچے میں اور مقصود چپڑاسی کے پرچے میں بہت بڑا فرق ہے. 16 ارب کی منی لانڈرنگ میں بہت بڑا فرق ہے, ثابت ہو گئی ہے. اب اپنے خلاف خود ہی اپنے آپ ایف آئی اے کے کیسز ختم کرا دیں تو یہ چیزیں چھپ تو نہیں جاتی نا, یہ کوئی سلیٹ تو نہیں ہے کہ صاف کر دیا. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے تو ختم کرا دیے, اب آپ لوگ بھی پارلیمان میں نہیں بیٹھے جو اس کو اپوز کر سکیں. یہ بڑا پرابلم ہے, یہ بڑا کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے. آپ لوگ چاہتے ہیں کہ انتخابات کی طرف جائیں, آپ لوگ پارلیمان کے اندر بھی نہیں بیٹھے, اور وہ لوگ ختم کرائے جا رہے ہیں, ای سی ایل سے نام نکالے جا رہے ہیں, ایف آئی اے ان کے سارے کیسز واپس لے رہی ہے. آپ لوگ ڈیو کورس آف لا کو تو نہیں اڈاپٹ کر سکتے. آپ باہر پبلک کے اندر بیٹھیں گے, پبلک نے تو نہیں کرنا نا, اداروں نے کرنا ہے. آپ وہاں ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, کتنی دیر یہ اپنے آپ کو خود ای سی ایل سے نکلوائیں گے, کتنی دیر اپنے آپ کو یہ انارو دیں گے, کتنی دیر یہ امپورٹڈ حکمرانوں کو ہمارے سر کے اوپر مسلط کریں گے, کتنی دیر یہ مزید کرپشن کریں گے. آخر کار عوام نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے, الیکشن ہونا ہے, الیکشن انیویٹیبل ہے, ہو ہی نہیں سکتا کہ ان دا اینڈ آپ الیکشن نہ کروائیں. اگر تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک صحیح سمت میں چلے تو پھر مقابلہ کرے نا, عدالت جو لگے گی وہ میدان جو ہے وہ ووٹ ہے, آئے نا عوام کے سامنے. اگر ووٹ ہوتا ہے, اور اسی الیکشن کمشنر جن کے بارے میں کل پریس کانفرنس میں خان صاحب یہ کہہ گئے کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے الیکشن کمشنر کے اوپر اور ایون الیکشن کمیشن کے اوپر, اگر اسی الیکشن کمشنر کے انڈر انتخابات ہوتے ہیں, ارلی الیکشنز ہوتے ہیں, آپ لوگ نتائج کو تسلیم کریں گے؟ دیکھیے میری بات سنیں جمیل, جب اس وقت ہم لوگ پرائم منسٹر عمران خان نے جب اسمبلیاں توڑی تھی نا تو اس وقت یہی کہا تھا کہ الیکشن کروائیں, ٹھیک ہے نا, لیکن یہ جو کانٹیکٹ ہے نا وہ اداروں کا نظر آتا ہے لوگوں کو کہ آپ کس طرح چیزوں کی تشریح کرتے ہیں. آپ کا ایک جو یارڈ سٹک ہے وہ کسی ایک پارٹی کے لیے کیا ہے, دوسرے کے لیے کیا ہے, وہ آپ کا بائسڈ نظر آتا ہے. دیکھیں ان دا اینڈ جو بھی اس ملک کے واچر ہیں, جو اس ملک کو جو اس اسٹیٹ کے ساتھ ہیں, ان اداروں کو یہ چیزیں اب نوٹس کرنی پڑے گی. وہ کہتے ہیں نا کہ خلق خدا کو نکارہ خدا سمجھو, جو خلق خدا کہہ رہی ہے آپ کو وہ سننا پڑے گا. دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پی ٹی آئی کے لیے اور طریقہ کریں اور دوسری پارٹیوں کے اوپر آپ آنکھیں بند کر لیں. آپ کو ڈسکا کے اندر جو ہے وہاں پہ فوگ نظر آنی شروع ہو جائے, لیکن آپ کو یہ نظر آ جائے کہ آپ نے کس طرح لوگوں کو خریدا ہے, آپ بکسے کیسے لے کے بھاگ رہے ہیں. آپ کو یہ تو نظر آ جائے کہ یہاں پہ الیکشن جو ہے وہ جو اس وقت پارلیمان کے اندر تماشا ہوا ہے جو ہمارے ساتھ آپ نے کیا, آپ اس کو لیجیٹیمیسی دینا شروع کر دیں. لیکن دوسری طرف آرٹیکل 63A کے اوپر آپ لوگوں کو جنہوں نے ضمیر بیچا, جنہوں نے ضمیر فروشی کی, پاکستان تحریک انصاف کے نام پہ کے اوپر انہوں نے ووٹ لیا اور جا کے کسی اور کی گود میں جا کے بیچ دیا. سندھ ہاؤس کے اندر جو منڈی لگائی گئی تھی ضمیر فروشی کی, آپ اس کے اوپر آنکھیں بند کر لیں. ایسا نہیں ہو اس ملک کے اندر چلنے والا. آخر کار سیاست کے
آخرکار سیاست کے، آخرکار چیس کے، آخرکار ٹیبل کے، آخرکار حکمرانی کے اصول طے ہوں گے. اگر کوئی یہ سمجھتا سب کے لیے ہوں گے اور اگر کوئی یہ سمجھتا کہ آج پاکستان تحریک انصاف کو آپ دیوار سے لگا دیں گے تو پھر آپ پاکستان کو دیوار سے لگا دیں گے. یہ اس وقت صرف 1.70 کروڑ ووٹ کی بات نہیں ہو رہی جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے. وہ پاکستان کا جمیل، وہ پاکستان کا ووٹ ہے. آپ پورا پاکستان باہر نکل آئے، پورے 22 کروڑ عوام کو دیوار سے لگا دیں گے، باؤنس بیک کریں گے، ریٹیلیٹ کریں گے، جواب دیں گے. بڑے انٹرویو کیے، اتنا ایگریسو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، بڑی چارج نظر آ رہی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں یا آپ لوگ دھرنا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جو پرائم منسٹر عمران خان حکم دیں گے عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے. اس وقت اگر لمبی اننگ کھیلنی ہے ایسا ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں، ہم چاہے لانگ اننگ ہو چاہے شارٹ اننگز ہو 2020 ہو، میچ آپ نے ون کرنا ہے. میچ تو ہم نے ون کرنا ہے انشاءاللہ. زرتاج گل وزیر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. خواتین حضرات یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایکسپرٹس بھی موجود ہوں گے اور ان سے ڈسکس کریں گے ساری ملک کی سیاسی صورتحال کے اوپر. آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. میں اپنے تمام معزز مہمانوں کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں. عامر ضیاء صاحب ہمارے استاد محترم، بڑا زبردست اس دفعہ انہوں نے آرٹیکل لکھا دی نیریٹیوز میں، اور میں تو وہ خیر پڑھتا رہا، ایک دفعہ پڑھا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ. عامر سر مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کسی بھی ریاست کے اندر ڈیموکریسی کے لیے پالیٹکس کی کتنی امپورٹنس ہے سر؟ دیکھیں پہلی بات یہ کہ ہم لوگ بڑا جمہوریت کی بحث میں الجھے ہوئے ہیں، اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے بطور سیاسیات کے طالب علم کے کہ جمہوریت صرف انہی معاشروں میں قائم ہوتی ہے کہ جہاں پر ایک بہت ہی مضبوط مڈل کلاس ہو، تعلیم ہو، انڈسٹریل ریولوشن آ چکا ہو. یہ اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں. اگر اس کے بغیر آپ جیسے نیم جاگیردارانہ معاشرے میں قائم کریں، ایسے معاشرے میں کہ جہاں پر جو ہے ٹرائبلزم ہے، تو وہ ایک فلاڈ ڈیموکریسی ہوگی، کمزور جمہوریت ہوگی، جیسا کہ آپ کو ساؤتھ ایشیا میں نظر آتا ہے بشمول پاکستان کے. بھارت میں بھی کوئی بہت آئیڈیل کیا ایسی ہی سی جمہوریت ہے کہ وہاں پر آپ دیکھیں کہ بڑا انتہا پسندانہ رجحانات ہیں اور ایک طرح کی جعلی جمہوریت ہے میجورٹزم کے نام پر وہاں پر نا ہندوتوا کی. جی اسی طرح جاگیردارانہ سماج ہے، حالات ہمارے اوپر ڈومینیٹ کرتے ہیں اور ٹرائبل، تو اس میں آپ یہ دیکھیں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی موروثی سیاست کی نظر ہو گئی ہیں، وہ ڈائنسٹک پالیٹکس چل رہی ہے. جمہوریت میں کبھی ڈائنسٹک پالیٹکس کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. تو ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا فلا ہے اور اس جمہوری نظام کی کمزوری ہے. پھر ہم گزشتہ 49 سال سے 73 کے آئین کے تحت جو ہے نظام حکومت چلا رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ نظام جو ہے ہمیشہ ناکام رہا ہے ڈیلیور کرنے میں. ڈیلیور سے میری مراد یہ ہوتی کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آتی اس نظام کی وجہ سے، اس ملک میں جدیدیت نہیں آتی، ماڈرن نہیں ہوتا، اسٹیبلٹی نہیں آتی ہے، لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے، کیونکہ ہماری پارلیمنٹ میں زیادہ تر وہ لوگ جاتے ہیں کہ جن کا عوام سے نہیں ہوتا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو جاگیردارہ ان کا تعلق ہوگا، سردار ہوں گے یا بہت زیادہ دولت مند لوگ ہوں گے. اور وہ جو دولت مند لوگ ہیں ہماری جو انڈسٹریلسٹ ہے، اس کا بھی جو خوبو ہوتی ہے، جمیل صاحب آپ اس سے بہتر جانتے ہیں، وہ بھی کچھ جاگیرداروں جیسی ہو جاتی ہے. یہ کہ نواز شریف صاحب بھی زمینیں لے کے جاتی عمرہ بسا لیتے ہیں. تو ہماری یہ بڑا مسائل ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جمہوری نظام بڑا ہمارا کمزور ہے اور اس کی جو ساخت ہے وہ عوام دشمنی پہ مبتلا ہے. اب ابھی جو حال میں چینج آیا، عمران خان صاحب کو جس طرح سے نکالا گیا، ان کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا، وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا نا کہ ووٹوں کی خرید و فروخت ہوئی، ایک مطلب ہے ہارس ٹریڈنگ ہوئی کھلا، لوائلٹیز کو خریدا بیچا گیا، اور اس میں کہیں پر بھی عوام کا مسئلہ ہے. رولنگ ایلیٹ آپس میں لڑتی ہے تو ہمارے یہاں چینج آتا ہے، عوام جو ہے وہ بیچاری اس کو بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ آپ آگے ووٹ دے دیں، پھر ویسے ہی چل رہا ہوتا ہے. جی جمیل عامر صاحب بڑا ٹائملی آپ نے اس کو جو ہے نا کنسائز کر دیا اور بڑا زبردست بولا ہے، لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ پوچھنا ہے، آپ کی انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر بڑی گرپ ہے، آپ کا سبجیکٹ بھی یہی ہے، کیا واقعتاً کانسپریسیز ہوتی ہیں حکومتیں ٹاپل کرنے کے لیے یا یہ صرف باتیں ہیں؟ اور اگر واقعی یہ ہوتی ہیں تو پروف تو کبھی دنیا میں کچھ نہیں ہو پایا، تو خان صاحب کتنا بڑا ٹاسک لے کر بیٹھ گئے ہیں کسی چیز کو پروف کرانے کے لیے؟ جمیل ہمارے ملک میں بحث ہو رہی ہے، یعنی کہ سازش بمقابلہ انٹرونشن، مداخلت کی ہے. جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے مداخلت، سازش جو ہوتی ہے وہ تو گیم مین بنایا جاتا ہے، ہوتی ہے کہ جب عمل اس پہ ہوتا ہے.
انٹرونشن جو ہو سکتی تو براہ راست ہوتی کہ کوئی ملک جو ہے دوسرے پہ چڑھائی کر دے. یہ ہوتا ہے چیز کے ذریعے اپنے اتحادیوں کے ذریعے اس ملک میں ڈیزائرڈ چینج لے کر آئے یا جو بھی اس کے آبجیکٹیوز ہیں اس کے اوپر وہ عمل درآمد کرے. تو انٹرونشن جو ہوتا ہے وہ اگلا عمل ہوتا ہے سازش کا. سازش تو پہل کی جیسے میں نے اور آپ اپنے بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں یا کہیں پہ کونے قدرے میں سازش بنائی, پھر اس سازش پہ عمل درآمد اس کے اوپر عمل درآمد اسی طرح ہوگا نا کہ آپ عملی اقدامات اٹھائیں. تو عملی اقدامات کیا ہوتے ہیں؟ انٹرونشن ہوتی ہے. تو ایک بڑی بے بنیاد ایک عجیب و غریب بحث چل پڑی ہے انٹرونشن کا. میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ بڑا قدم ہوتا ہے. انٹرونشن امریکن انٹرونشن جی عراق میں ہوئی, عراق تباہ ہو گیا. بعض اوقات صرف ڈپلومیٹک ہوتی ہے, بعض اوقات صرف بیانات کی حد تک ہوتی ہے, اس کے بھی مختلف لیولز ہوتے ہیں انٹرونشن کے بھی. تو یہاں پر اب ہمیں جو دیکھنا ہے کہ جی پاکستان میں اگر انٹرونشن کی بات ہوئی اور اس کے بعد ڈیمانڈ بھی ہوا ہے پہلی مرتبہ میرے خیال میں, اس سے پہلے تو مجھے یاد نہیں کہ امریکی سفیر کو بلا کے آپ نے احتجاج کیا ہو, لیکن آپ نے کیا. سلالہ پہ بھی غالباً نہیں ہوا تھا. جب سلالہ کا واقعہ ہوا تو اتنا زبردست مطلب ہمارے فوجی جوانوں کو اور افسروں کو شہید کیا گیا تھا امریکن بومنگ میں. بڑے ہمارے خراب تعلقات ہو گئے تھے پاکستان اور امریکہ کے. تو یہ کبھی نہیں آپ نے ڈیمانڈ ایشو کیا, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تشویش ہے اس بات پر. انٹرونشن کوئی معمولی چیز تھوڑی ہوتی ہے اور اس کے کئی طریقے. دوسری بات یہ کہ سازش جو ہوتی ہے کون اون کرتا ہے. آخر 30 سال بعد 40 سال بعد پتہ چلے گا جب امریکنز پیپر لیک کریں گے اپنے, کچھ ان کی چیزیں جو سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا کیا ہوا. تو ہماری میرے خیال میں لاحاصل ایک عجیب و غریب لفظوں پہ ہم کھیل رہے ہیں. اور انٹرونشن از ایز گڈ ایز کانسپریسی. اور کانسپریسی جو ہے میں سمجھتا ہوں لائٹر چیز ہوتی ہے اور اصل تو عملی اقدامات ہوتے ہیں نا بھائی. بالکل ٹھیک. تو عملی اقدام تو ہو گیا جو. اچھا عامر سر, ایک چیز میں تھوڑا سا اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک چھوٹی سی کریکشن. میرے خیال میں سلالہ واقعے کے اوپر ڈیمارچ ہوا تھا, جو مجھے یاد آتا ہے, جو میرے ذہن میں ہے, میرے نالج میں بالکل اس وقت ہوا تھا. وہ واقعہ بھی بہت بڑا تھا, بہت خوفناک واقعہ تھا. آپ کی پاکستان نے سپلائی لائن بند کر دی تھی. رائٹ سر, آپ کی اجازت سے میں بریگیڈیئر نہیں سر یو ویلکم سر, اب بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب کی طرف میں جاؤں گا. بریگیڈیئر صاحب, جب ایک پہلا اعلامیہ آیا این ایس سی کا, اس میں انٹرونشن کی بات ہوئی, اس کے بعد پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ انٹرفیئرنس کی تو بات تھی. اس کے بعد پھر دوبارہ این ایس سی کا میٹ ہوتا ہے جس میں اعلامیہ آتا ہے اور کہا جاتا ہے کانسپریسی تو نہیں ہوئی. تو ایک کا رد دوسرے کا یس, یہ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. نہیں, میرا خیال ہے کہ دونوں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے جو سٹیٹمنٹس ہیں, اعلامیہ ہیں, ان دونوں میں ایک چیز تو کامن ہے اور وہ اپنا فورن انٹرفیئرنس ہے. وہ کیونکہ انہوں نے کہا یہ سیکنڈ والی جو ہوئی جس کو شہباز شریف صاحب نے چیئر کیا ہے کہ جو ہم ری افرم کرتے ہیں جو کچھ پہلے اسٹیٹمنٹ میں کہا گیا ہے. اور یہاں پہ البتہ یہ کہ کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ زور پڑ گیا تھا, شور پڑ گیا تھا یہ کانسپریسی کا ورڈ کا, تو وہ انہوں نے ٹھیک ہے انہوں نے فار آل ٹائمز جو کام میرا خیال ہے انہوں نے اس کو ختم کر دیا کہ کانسپریسی نہیں ہوئی ہے. اب میں صرف یہاں پہ یہ کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان, سابق پرائم منسٹر عمران خان کو چاہیے تھا کہ جو ان کے پاس وہ 3 ہفتے تھے, بھائی آپ اس میں پھر کمیشن بنا دیتے. وہ 3 ہفتے کمیشن کیوں نہیں آپ نے بنایا؟ آپ نے بنایا جانس 2 دن پہلے ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل صاحب کو. میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا, میں نے کہا یہ تو لگ رہا ہے معاملہ ان کا ریپ اپ ہو رہا ہے, تو یہ کون سا کمیشن اگلی گورنمنٹ اس کمیشن کو اون ہی نہیں کرے گی. تو یہ کہ انہوں نے بڑی جو ہے بنیادی غلطی کی ہے. دوسری انہوں نے غلطی یہ کی ہے کہ جو پہلا این ایس سی کے جو اجلاس ہوا تھا جس کو عمران خان صاحب خود چیئر کر رہے تھے, بھائی آپ کے پاس انٹرونشن کے جو ثبوت ہے وہ آپ پیش کریں, ان کے پوری اپنا. بریگیڈیئر صاحب آپ کی اجازت سے میں ذرا ایڈ کر دوں اس میں, ثبوت کس کو پیش کریں؟ یعنی جس شخص کے اوپر الزام ہے وہ اس کمیٹی کو چیئر کرتا ہے, ثبوت کس کو پیش کریں خان صاحب؟ کمیشن بنانے کی بات کی جاتی ہے, بھلے 2 دن پہلے تو معذرت کر لیتے ہیں جنرل صاحب, تو یہ ساری چیزیں بھی تو ہے نا کہ جس شخص کے اوپر الزام ہے اس کمیٹی کو چیئر کر رہا ہے. اس سے پہلے انٹرونشن کی بات ہو رہی تھی, بعد میں بھی اسی کی توثیق ہوئی, لیکن کانسپریسی نہیں ہوئی یہ بھی کہہ دیا گیا. تو یہ چیزیں بھی تو ہے نا سر. نہیں, وہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ اس فورم پہ جو ہمیں بتایا گیا, جو ہمیں پتا ہے کہ بڑی کھل کے گفتگو ہوتی ہے, بڑی کھل کے بات چیت ہوتی ہے, تو اسد عمر صاحب جو باتیں کر رہے تھے ہارس ٹریڈنگ کی اور یہ اور وہ پیسہ آیا پیسہ گیا,
بھائی پھر آپ پیش کرتے وہاں پہ، آپ پیش کرتے تاکہ یا تو آپ کے پاس ایویڈنس رد ہوتا یا آپ کا ایویڈنس جو ہے وہ قبول کر لیا جاتا. وہ آپ نے کیا نہیں، اس کی آپ نے بات ہی نہیں کی. میرا خیال ہے، میں پاکستانی یہ سوچ رہا ہوں بہتر ہے کہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ لیڈرشپ ہے، ہمارے موجودہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور عمران خان صاحب، یہ لوگ بیٹھے اور بیٹھ کے ایک میوچلی ایک فارمولا نکالیں کہ ہم نے اس کرائسس سے نکلنے کے لیے الیکشن جو ہے وہ کب کروانے. لیکن بہرحال ایک کی کیفیت تو ہے بریگیڈیئر صاحب. نہیں، ڈیڈ لاک کو ریموو کرنا چاہیے. میں آپ کی اجازت سے ایک بریک لینا چاہوں گا، آتا ہوں دوبارہ. ہمارے پاس وی ہیو پلینٹی آف ٹائم. خواتین حضرات، ایک بریک کا وقت ہوا جاتا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو عامر صاحب سے بھی پوچھنا ہے اور بریگیڈیئر صاحب سے بھی کہ اتحاد تو بہرحال غیر فطری ہے اتنی جماعتوں کا، اور ایک متحدہ گورنمنٹ بنی ہوئی ہے ذاتی مفادات پر مبنی، ظاہر ہے اپنی اپنی وزارتیں لے رہے ہیں. وہ کیا کر پائے گا، کتنے دن چل پائے گا یہ والا اتحاد، یہ والی کمپنی چل بھی پائے گی یا نہیں؟ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. میں اپنے معزز مہمانوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں. عامر صاحب، آپ سے میرا سوال ہوگا، اتحاد تو بہرحال غیر فطری ہے، اتنی ساری جماعتیں حکومت میں بیٹھی ہیں، وزارتوں کی بندر بانٹ، جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے، وہ والا محاورہ اس کے اوپر فٹ آتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ یہ چل پائے گی گورنمنٹ یا یہ کمپنی چل پائے گی؟ سر، یہ بات یہ کہ عمران خان کا خوف ہے. دوسری بات یہ کہ ان جماعتوں کو احتساب بھی جو ہے قبول نہیں ہے، تو اپنے ایک انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ میں، ایک اپنے موقع پرستی میں یہ غالباً اس کو کچھ عرصے تک چلا پائیں. اور جیسے کہ ان کی خواہش ہے شہباز شریف صاحب کی کہ پورا جو اگلا 1.25 سال 1.5 سال ان کو ملتا ہے پارلیمنٹ کا، اس میں یہ حکومت کریں. اور وہی جو بات ہے، وہی ڈیڈ لاک ہے، وہی اسٹیلمیٹ ہے کہ بھئی کیا ان لوگوں کو آپ مدت پوری کرنے دیں گے؟ ایک ایسی حکومت کہ جو آنے سے پہلے جو ہے، جس کی لیجیٹیمیسی کو، اس کے جائز ہونے کو لوگ کوشچن کر رہے ہیں، اور آ کر بھی اس چیز کو اسی طرح سے مطلب ہے انہوں نے کوئی اپنا اخلاقی جواز جو ہے جسٹیفائی نہیں کیا ہے. ایک ایسی نیشنل اسمبلی میں بیٹھے کہ جو ادھوری ہے، جس میں سے تقریباً 125 ممبرز نہیں ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا بنیادی سوال ہے. اسی طرح کہ جس طرح سے آپ نے ووٹ کروایا پنجاب میں، جس طرح سے مطلب ہے کہ مار پیٹ ہوئی، جس طرح سے پولیس کی نگران مطلب ہے پولیس انٹروین کر رہی تھی بار بار، تو یہ ساری چیزیں کوشچنبل ہے. اب میرا سوال یہ کہ کیسے اس حکومت کو آپ جو ہے وہ چلنے دیں گے، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ کس چیز کے بادشاہ ہیں، کہ جب یہ حکومت میں رہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو چینجز آتے ہیں، یہ جو ہے نیب کو ڈیفینگ کریں گے، یہ اپنے اوپر کے جو کرپشن کیسز ہیں ان کو مینج کریں گے، یہ الیکٹرل اصلاحات اس طرح کی کریں گے کہ کوئی ان کے علاوہ جیت نہ سکے. تو یہ پورا کا پورا سسٹم جو ہے مزید کرپٹ کر دیا جائے گا. اس میں کیا آپ اس کی اجازت دیں گے؟ سب سے آسان حل تو یہ ہے کہ اگر ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ جس کی طرف جو ہمارا آخری فال بیک ہوتا ہے، اور بالکل پاکستانی عوام جو ہے بے شک ان کا ایک پولیٹیکلی کریکٹ پوسچر ہے کہ جی ہم نیوٹرل ہیں اور ہم اے پولیٹیکل ہیں، لیکن بعض اوقات قومی اہمیت کے معاملات ایسے ہوتے ہیں اور قومی توقع کرتی ہے کہ جناب فوج اپنا کردار ادا کرے. تو فوج کیا کردار ادا کر سکتی ہے آج؟ فوج یا پوری آرم فورسز آف پاکستان ہی کردار ادا کر سکتی ہیں کہ ایک ایسی عبوری حکومت پہلے مرحلے پہ قائم کریں کہ جس میں اس طرح کے متنازع شخصیات نہ ہوں، کرپشن زدہ نیب ٹینٹڈ لوگ نہ ہوں. اس حکومت کا کام یہ ہو کہ وہ الیکشن تک اس پورے معاملے کو صاف ستھرے طریقے سے چلائے، تاکہ نہ پی ٹی آئی کو اعتراض ہو، نہ نون لیگ کو، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہو. اگر آپ انہی کے ذریعے چلوائیں گے ان حالات میں کہ جب نیشنل اسمبلی بھی پوری نہیں ہے، جو میں دہرانا مجھے پڑے گا، تمام یہ لوگ ٹینٹڈ لوگ ہیں، تو پھر تو اگلا الیکشن بھی جو ہے بلا وجہ کا وہ ہو جائے گا، کویسچنبل ہو جائے گا. اور کیا عمران خان ان کو 1.25 سال دیں گے؟ آپ پورا 1.25 سال چاہتے ہیں کہ غیر یقینی صورتحال رہے. ہمیں تو لگ رہا ہے کہ جناب عامر صاحب، اب اگر خان صاحب جس طرح مطالبہ فرما رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بن جائے جو کہ اس سازش یا مداخلت جیسے عنصر کی تحقیق کرے، اگر بن بھی جاتا ہے تو کیا خان صاحب اس کے نتائج قبول کریں گے؟ اور دوسری بات، الیکشن کی بات ہو رہی ہے، ارلی الیکشنز، اور جس طرح یہ گورنمنٹ چل رہی ہے، ایک باقاعدہ پائیدار عبوری سیٹ اپ نہیں آتا، تو کیا خان صاحب اسی الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے انڈر ہونے والے ارلی الیکشنز کے نتائج کو قبول کر لیں گے یا باقی جماعتیں قبول کریں گی؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بہت آپ نے اہم سوال کیا، اور جو سوال کا دوسرا حصہ یہ زیادہ اہم ہے کہ اس وقت جس طرح کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی صورتحال ہے اور جس طرح کی حکومت مسلط کر دی گئی ہے مصنوعی طریقے سے پاکستان پر، تو اس کے نتیجے میں کوئی بھی الیکشن ہوگا وہ متنازع ہوگا، اور پاکستان ایک اینڈلیس سائیکل آف اسی میں جائے گا، اینڈلیس سائیکل آف انسٹیبلٹی میں چلا جائے گا. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر جو عمران خان کو بھی ڈیمانڈ میں کہ کب وہ چاہتے ہیں الیکشن, وہ کہیں جی اگلے 15 دن میں آپ کو اتنی جلدی کرنا ہے, وار فوٹنگ پہ 15 دن کے اندر 10 دن کے اندر پوری حکومت قائم کروائیں ایسے لوگوں پہ جس پہ سب کو اعتبار ہو, فارمر ججز ہوں, ٹیکنوکریٹس ہوں, اور وہ اس ملک کو انتخابات کی طرح وہ 6 مہینے میں تیاری ہوتی, 3 مہینے میں ہوتی, جب بھی ہوتی ہے آپ کریں 9 مہینے میں ہوتی چلیں. ویری رائٹ سر, ویری رائٹ سر. آپ ہے عمران خان کی جو ڈیمانڈ ہے آخری جملہ وہ بہت ہی میرے خیال میں ایک لاجیکل ایک نقی چیز ہے, وے فارورڈ ہے اس مسئلے سے نکلنے کا. اگر آپ نہیں کریں گے اس کے نتیجے میں حکومت متنازع بنے گی اور خاکم بدن ہمارے ادارے بھی متنازع بنیں گے. عوام نے اپنی جھلک دکھا دی ہے, تو میرے خیال میں اس چیز کو پرولونگ نہیں کرنا چاہیے. پرولونگ نہیں کرنا چاہیے, پرولونگ بالکل نہیں کرنا چاہیے. ویری ایپٹ سر. میں ذرا بریگیڈیئر صاحب, اب ملک میں بڑھتی پولرائزیشن, اس کا تو کوئی نہ کوئی شاخسانہ خدا نہ خواستہ نکلتا ہی ہے کسی بھی ملک کے اندر یہ ہو تو, لیکن اس پولرائزیشن کے جو اثرات ہیں وہ بھی پھر لانگ ٹرم رہتے ہیں. تو میرا تو سوال یہی ہے بنیادی کہ جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں کیا ان کو اس وقت کھل کر بیٹھ نہیں لینا چاہیے ساری سچویشن کے اوپر کہ اس کو ڈیفیوز کیا جائے, بجائے اس کے کہ ایک طرف سے بیان آتا ہے, دوسری طرف سے میٹنگ ہوتی ہے, وہاں سے بیان آتا ہے اور بیان پہ بیان آ رہے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا. بریگیڈیئر صاحب دیکھیں, میں یہی کہا تھا نا کہ اس وقت اتنی پولرائزیشن ہے, لوگ اتنے پریشان ہیں, یہ لانگ مارچ, شارٹ مارچ, پتہ نہیں یہ کل کو اسمبلیوں سے ریزائن کر جاتے ہیں, نیشنل اسمبلی کی کریڈیبلٹی اس طرح نہیں ہے, پنجاب میں دیکھیں کیا ہوا 3 ہفتے سے کیا ہو رہا ہے. اور تو بہتر میرا خیال ہے یہ کہ اسٹیک ہولڈرز کو پھر وہی بات ہے, دے نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن, بجائے یہ کہ کنفرنٹیشن والا ماحول ہو پاکستان میں, دے نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن اور بڑے ٹھنڈے دل سے یہ غور کریں کہ ایک روڈ میپ دیا جائے. دیکھیں نا, آج آپ اگر روڈ میپ آ جاتا ہے, سارے لوگ آرام سے پرسکون ہو کے بیٹھیں گے, چلو جی اعلان ہو گیا, نومبر میں کر لیں, اگلے سال مارچ میں کر لیں. جو بھی یہ تینوں اسٹیک ہولڈر جو ہیں, چاروں جو بھی ہیں, جب یہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو لوگ پرسکون ہو جائیں گے. ہاں جی روڈ میپ. جہاں تک چیف الیکشن کمیشنر کا تعلق ہے, دیکھیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ واٹ ایور بی دا کیس کہ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ خود بخود عمران خان کے کہنے پہ وہ ریزائن کر جائیں گے. وہ ٹھیک ہے, انہوں نے کچھ پیچھے مزاحمت شو کی ہے, جو ان کی گورنمنٹ کے پروپوزل تھے, ای وی ایم کے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین وغیرہ وغیرہ, وہ چیزیں سب نے ہم نے دیکھی ہے, اور ایک باعث بھی چلے نظر آتا ہے. اور مجھے تو ڈر یہ ہے کہ ریزائن تو خیر انہوں نے کرنا نہیں ہے, نمبر 1 چیف الیکشن کمشنر نے. اور اگر یہ کوئی فیصلہ جو ہم سن رہے ہیں آ جاتا ہے عمران خان صاحب کے خلاف, ان کی پارٹی کے خلاف بہت بڑا فیصلہ آ جاتا ہے, ایکسٹریم قسم کا فیصلہ آ جاتا ہے, تو میں تو دیکھ رہا ہوں کہ پھر ایک اور یہاں پریشانی اس ملک میں, ایک اور عملی ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا. ہاں جی, ایکسٹریم فیصلہ آتا ہے تو شاید وہ اور زیادہ خطرناک ہو جائیں. اگر فیصلہ ان کے حق میں آئے گا تو کم خطرناک ہوں گے. ایگزیکٹ نہیں, تو میں یہی کہتا ہوں کہ رول آف لا, قانون کے مطابق چلے. ایک خام خواہ ایکسٹریم سچویشن جو ہیں, پوزیشن قانون کے مطابق چلیں اور خام خواہ ایکسٹریم کی طرف جانا ضروری نہیں ہے. ایک آخری کامنٹ مجھے محترمہ زرتاج گل وزیر صاحبہ سے لینا ہے. زرتاج گل وزیر صاحبہ, پولرائزیشن بڑھ رہی ہے اور اس پولرائزیشن کے اندر جو ہماری یوتھ ہے, خاص طور پر جو شاید ویل انفارمڈ نہیں ہے, یا اگر ہے بھی تو جانے انجانے میں وہ کچھ کہہ جاتی ہے جو انہیں نہیں کہنا چاہیے. اور کچھ فیک اکاؤنٹس بھی ہیں جو باہر سے بیٹھ کر اپنے ملک کے اداروں کے خلاف ایسے جملے کہہ رہے ہیں جو کہ نہیں کہنے چاہیے. تو اس کے اوپر آپ کوئی میسج دینا چاہیں گی اپنی یوتھ کو یا ان فیک اکاؤنٹس کو جو باہر سے بیٹھ کر اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, یوتھ تو پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم اپنے اداروں کی عزت کرتے ہیں. ہم اپنے ڈیکوریٹڈ آفیسر کے اور جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی. آج اگر پاکستان انڈیپینڈنٹ ساورن کھڑا ہے تو اپنی ان آرمڈ فورسز کی وجہ سے کھڑا ہے. تو یہ جو ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے باہر سے بھی بیٹھ کے بیرونی سازشوں کے ذریعے, طاقتور حلقوں کی طرف سے, اور یہاں پہ اندرونی مرجافروں اور مرصادوں کے ذریعے جنہوں نے امپورٹڈ حکومت کو ہمارے سر کے اوپر مسلط کیا ہے, یہ انہی کے سٹوجز ہیں, یہی انہی کے جو ہے وہ پیڈ کانٹینٹ ہے جو یہ لوگ اپنی باقاعدہ ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں, ملک کے اداروں کو لڑواتے ہیں اور اپنے بیرونی اکاؤنٹ کو خوش کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے یوتھ کو اپنے پاکستان کے اداروں کا ساتھ دینا چاہیے, اور دیتے بھی ہیں. جو ڈس انفارمیشن ہے آپ نے اس کا حصہ نہیں بننا. پرائم منسٹر عمران خان کا سختی سے حکم ہے کہ پاکستان کے رہنے کے لیے, پاکستان کی بقا کے لیے ہمیں اس جو ہماری بہادر فوج ہے ہمیں اس کی ضرورت ہے. میرا آپ سے آخری وہ ہے جمیل کہ اس ڈس انفارمیشن کا بھی, اس پیڈ کانٹینٹ کا بھی, یہ جو باقاعدہ پاکستان کے اداروں کے اوپر جو ہے وہ اٹیک ہو رہا ہے, اور جو پارلیمان کے اندر بیٹھ کے اس وقت امپورٹڈ وزیر اعظم کے ساتھی اس وقت اداروں کو للکار رہے ہیں, ان کو ملائن کر رہے ہیں, یہ سرا بھی مریم نواز کے
मीडिया सेल की तरफ ही निकलेगा। इस्टेब्लिशमेंट इसको देखे, इसको पकड़े और देखे कि कौन अपने इदारों को मिलान करे, क्योंकि इन्होंने डेकोरेटेड ऑफिसर्स के नाम ले लेके, जनरल साहब का नाम ले लेके इनको इदारों को मिलान किया है। और हमारे जो बैरूनी ताकतें हैं बाहर और जो हमारे वो हैं हमसाए, उन मुल्कों को उन्होंने खुश किया, माशादियाने बजाए गए हैं। कीप वॉचिंग दैट। आपने नज़र जी। हम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, जनाब आमिर ज़िया साहब सीनियर तज्ज़ियाकार, और मोहतरमा ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा। आपने नाज़रीन गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा लिया होगा, और वैसे सोशल मीडिया के ऊपर देखें तो जो रोज़ अफजूं पोलराइजेशन हो रही है, इससे निकलने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपने इदारों के ऊपर एतमाद को बहाल करना होगा, और जहाँ पर डिसइंफॉर्मेशन हो रही है उसको डिस्करेज करना होगा, और अगर कोई लाइल्मी में या फिर कोताही में ये कर रहा है तो उसको समझाना होगा, और हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी सोचना होगा कि ये तो आपसे प्यार करने वाले लोग हैं, अगर ये इस तरह कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसको करेक्ट करना भी आपकी जिम्मेदारी है। आज के प्रोग्राम से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।